आमदेद कहता हूँ और आज हम आपके और अपने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसको कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शहरक कहा पाकिस्तान की, और वो है कश्मीर। और यहाँ पर ये बताते हुए आगे चलूँ कि डाली गई जो फसल ख़ज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से, शाक़े बुरीदा से सबक अंदोज़ हो के तू, ना आशना है कायदे रोज़गार से, मिल्लत के साथ राब्ता-ए उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। आज के दिन कि जहाँ पर हम वेलकम करेंगे, खुशामदेद कहेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने के तमाम तर उन हालात को उस ख्वाब के नतीजे में जो कि इक़बाल से मुंतकिल होता है तो सरदार क़य्यूम तक जाता है, जो कि एक ऐसे रहबर व इंसान कि जिन्होंने के कश्मीर को और पाकिस्तान को और उसके हवाले से पूरी दुनिया में एक ऐसी खूबसूरत और एक ऐसी कड़ी को लाके जोड़ दिया कि जहाँ पे कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। सरदार अतीक अहमद खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज। नाज़रीन खुशामदीद एक दफ़ा फिर थिंक टैंक में। यहाँ पर मैं आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए एंड वेलकम टू थिंक टैंक। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज। व्यूअर्स, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सरदार साहब के साथ। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, इसके नतीजे में कश्मीर को मुसलसल देखते हुए आप आ रहे हैं। एक ऐसी गोद में परवान चढ़े हैं जो कि कश्मीर के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं, उस तरबियत के साथ हैं जो कि कश्मीर से मुताल्लिक़ है। पाकिस्तानियत आपने पूरी तरह से उससे मुताल्लिक़ आप भी हैं और मैं भी हूँ। कैसा नज़र आता है मुस्तक़बिल कश्मीर का? सराबी साहब, एक तो मैं आपको ये वर्चुअल थिंक टैंक के क़याम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। एक नया कॉन्सेप्ट आपने ग्राउंड लाया है। दूसरा, कश्मीर को जब हम देखने चलते हैं तो एक बात सामने रखने वाली है, और वो ये है कि कश्मीर एक पेचीदा मसला है। इस पर सारा ज़माना बड़ी स्टडी होनी चाहिए थी, बड़े एक्सपर्ट्स तैयार होना चाहिए थे। और दो लोगों ने माजी करीब में, अगर आप देखें, ये मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ कि ये बात समझने में आसानी और वक्त भी बचे, कि एक साबिक सदर अमरीकी सदर क्लिंटन ने मोस्ट डेंजरस स्पॉट ऑन दी अर्थ करार दिया कश्मीर को। और मैडेलिन एल्ब्राइट ने, जिसके वालिद जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और जिसके वालिद जोसेफ कॉर्बल ने कश्मीर के ऊपर डेंजर इन कश्मीर बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है। ना सिर्फ किताब लिखी है बल्कि एल्ब्राइट के वालिद ने ही मोस्ट ऑथेंटिक कंट्रीब्यूशन सरदार क़य्यूम खान को उसमें लाया है रिकॉर्ड पे। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इशूज़। ये भी इसलिए कह रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि कश्मीर सुबह शाम की बात थी। अगर कायद आज़म को लियाकत अली खान को मौका मिलता तो मैं नहीं समझता कि जवाहरलाल नेहरू के साथ और उस वक्त की इंडियन और पाकिस्तान लीडरशिप के मामलात ऐसे थे कि इसके हल होने के इम्कानात मौजूद थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये मसला पाकिस्तान और भारत और कश्मीरियों के साथ साथ फिर इसका दायरा वसी होता गया और बैनुल अक़वामी हो गया। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब भारत ने इसे इंटरनेशनलाइज किया, कश्मीरी नहीं ले गए अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान नहीं ले गया। ये इलाकाई तौर पर घर के अंदर ये मसला ट्राईपार्टाइट नेगोशिएशन से हल हो सकता था। लेकिन जब इंटरनेशनलाइज हो गया तो फिर उसके साथ साथ मिड 70s से भारत और फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्रीज भी होना शुरू हो गए। अभी जिस तनाजुर में आप देख रहे हैं, इसकी अगर जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखें तो 3 न्यूक्लियर क़ुव्वतें इर्द गिर्द मौजूद है और दरमियान में कश्मीर है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस हवाले से इसकी अहमियत में बेपनाह इजाफा हो गया है। हम जो कश्मीर के लोग हैं, हम कभी भी किसी ज़माने में मायूस नहीं हुए। मेरा ताल्लुक़ आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ है। आज हम अपनी सियासी ज़िंदगी के 76वें साल में 76th ईयर, और स्टेट की पहली सियासी जमात है। बिल्कुल है। उसके उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। तो हर ज़माने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तहरीक आज़ादी के कदम के कहीं तो हम कदम रही, कहीं 2 कदम आगे चली। ज़्यादा केसेस ये हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने रहनुमाई की।
اس لیے ہمیں اس طرح کی مایوسی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم ساری کنٹمپریری ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تحریکیں چلتی ہیں، وقت لیتی ہیں، قربانیاں مانگتی ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ حل کے قریب جاتی، اسے مایوسی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تاخیر ہو گئی اور اس میں بڑا الجھاؤ پیدا ہو گیا، جتنا وقت گزرے گا اس میں مسائل پیدا ہوتے جائیں گے، ورنہ قومی تحریکیں ساری دنیا میں، یہ جو پاکستان جس میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے یہ تحریک پانی پت کے میدان میں 1857 میں شروع کی بالکل تھی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور 1947 میں آپ آ کے کامیاب ہوئے۔ مکاؤ کو دیکھیں، تائیوان کو دیکھیں آپ، گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ 1998 میں ہوا، I agree with you. 300-400 سال برطانوی اور آئرش لڑے اور اس کے بعد آپ گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ میں پہنچے۔ تو دنیا کی تحریکیں وقت لیتی ہیں، اس میں کوئی امپیشنس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب کشمیر کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس مسئلے کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں 4-5 لاکھ لوگ، 6 لاکھ لوگ قربان ہو چکے ہوں، 5 لاکھ لوگ جموں میں قربان ہوئے ارلی 50s تک، اور 1 لاکھ آدمی سری نگر میں ابھی شہید ہوا ہے پچھلے 20 سال میں، اس بات کے علاوہ جو باقی جو تفصیلات اس کی۔ تو اس لیے ہمیں مایوسی کوئی نہیں ہے، کوئی بے صبری نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، البتہ یہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اس انداز میں حل کیا جائے کہ کشمیر کا جو اپنا قدرتی پوٹینشیل ہے وہ قدرت نے ایسا دیا ہے کہ جس سے سارا جنوبی ایشیا مستفید ہو سکتا ہے، اور وائس ورثہ اگر اس کو آپ لیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ اس کے نیچرل پوٹینشیل سے سارا جنوبی ایشیا مستفید ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف خدا نخواستہ if anything goes wrong with کشمیر تو پھر یہ بالکل سارا الٹ ہو سکتا ہے، اور ساری 1.5 بلین لوگوں کی جو زندگی ہے، یعنی کشمیر کے ریسورسز کو آپ نیگیٹو اگر دیکھیں گے خدا نخواستہ تو وہ حالات کو ٹورڈز نیگیٹیوٹی لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈسٹرکشن کی طرف لے جا سکتے ہیں، یہ ایک نیوکلیئر ہولوکاسٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ It is that and of course that's why I'm saying God forbid خدا نخواستہ کی صورت ہے، لیکن آپ نے جیسے کہ بات تو ہم وہ کریں گے جو کہ میرے خیال میں پازیٹیو ہے، اور آپ تو پازیٹیو بات کریں کہ اگر اس کو پازیٹیولی اگر ہم لے کے چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا خرابی کا پوٹینشیل ذہن میں رکھ کے تو جو پازیٹیو کوشش اس وقت ہم کر رہے ہیں، جو پاکستان کر رہا ہے، جو کوششیں ریسیپروکیٹ ہو رہی ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، انڈیا کی طرف سے بھی ریسیپروسٹی رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل انہوں نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ پرویز مشرف کا جو کشمیر بھی ہے صدر پاکستان کا، اور اس کا جو انیشیٹو تھا، جو 4 پوائنٹ انہوں نے اسٹریٹجی اور کشمیر بھی دیا، اس کو آر اور پار کے کشمیریوں نے بڑا اچھا رسپانس اس کا۔ لیکن سردار صاحب یہاں پہ میں آپ سے بلکہ سوال بھی مجھے کرنا چاہیے اور اس کو مجھے ڈسکس بھی کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو انیشیٹو پریزیڈنٹ نے لیا، جس کو کہ میرے خیال میں آپ نے سپورٹ بھی کی، ابھی تک سپورٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو مسلسل سپورٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہندوستان میں بھی اس حوالے سے پذیرائی رہی، جی یقیناً۔ یعنی پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف کی مملکتیں اور دونوں ریاستیں کشمیر کی، میں یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ انڈین ہیلڈ یا پاکستانی کشمیر، لیکن کیونکہ ایک ریاست کے تمام تر حصوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پہلی دفعہ ایک ایسی گفتگو، ایک ایسی سوچ جو کہ کشمیریوں کو ان کا حق جس کے کہ وہ مسلسل متلاشی، ایک تحریک کی صورت میں، ایک سوچ کی صورت میں، اور شہداء کی صورت میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بے پناہ اس میں شہادتیں ہیں جو کہ قربانیاں ہیں جو کہ ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ لائم لائٹ میں بھی آ گیا، اب یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ سورسز اور ریسورسز جو ہیں وہ کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ریجن کو، آپ نے نیوکلیئر کنٹریز کے حوالے سے بات کی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ نیگیٹیوز کی طرف اگر آپ چلے جائیں خدا نخواستہ تو حالات اس طرح سے نہیں رہ سکتے جس طرح سے کہ ان کو رکھنے کی کوشش کی جا رہی۔ مسلم کانفرنس جس کو کہ آپ پریسائڈ کر رہے ہیں، آپ صدر ہیں مسلم کانفرنس کے، اس سے پہلے سردار قیوم صاحب یہ خدمات انجام دیتے رہے، اب فار لائف وہ سپریم لیڈر ہیں، سپریم ہیڈ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس سوچ میں جس کو لے کے کہ سردار صاحب چلے تھے اور آپ تک، کیا کوئی ایسی تبدیلی جو کہ آپ بتانا چاہیں گے، ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے بڑا دلچسپ سوال آپ نے پوچھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے نرملا دیش پانڈے ہندوستان سے آئی تھی، ان کے ساتھ انڈین پاکستانی سولجر فار پیس NGO ہے، جسے پاکستان میں جنرل نصیر کنڈکٹ کر رہے تھے یہاں پاکستان میں، اور وہاں سے جنرل والیا، ایئر مارشل رام داس، جنرل کے پی دھر، فیمس DP دھر کا چھوٹا بھائی، یہ بڑے پرومیننٹ لوگ تھے، بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا۔
ان کے ساتھ جب سردار قیوم صاحب کی بات ہوئی چند سال پہلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے 22 سال کی عمر میں جب آپ کے خلاف بندوق اٹھائی تھی اور 15 مہینے میں نے جہاد کیا تھا تو مجھ سے یہ توقع نہیں کیجیے کہ میں آج آپ سے کوئی معذرت کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جو 80 سال کی عمر میں جو گفتگو میں آپ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے کر رہا ہوں 22 سال کی عمر میں بھی میں وہی کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے جب بندوق اٹھائی ہے تو اس بندوق کا استعمال 15 مہینے تک ایک سنگل واقعہ ریکارڈ پر ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں غیر فوجی کے خلاف استعمال ہوئی ہو، 100%۔ یعنی اتنی ذمہ داری کے ساتھ اس کو اٹھایا گیا۔ جی 22 سال کی عمر میں 15 ماہ کا جہاد، ہندوستان کی تازہ دم فوج جو دوسری عالمی جنگ میں ساری دنیا میں لڑ کے آئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بلکہ ایک بات انہوں نے دلچسپ بتائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جو میرے پاس قید فیملیز تھیں ان میں جوان سال خواتین تھیں جن کو اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے، ایک سوشل پروٹیکشن کی وجہ سے کہ جی مسلمان ہو گئی ہیں اور ہمیں کسی مسلمان کمانڈر سے یا جوان سے شادی کرنی ہے، تو سردار قیوم صاحب نے ان آرمی والوں کو اس این جی او کو بتایا، تھنک ٹینک کو بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے پابندی لگا دی کہ کوئی غیر شادی شدہ ہندو لڑکی مسلمان بھی نہیں ہو سکتی تا وقت کے والدین کے پاس نہ چلی جائے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ فیملیز آج تک ان کو بھائی کی طرح، باپ کی طرح، سرپرست کی طرح نہ صرف سمجھتی ہیں بلکہ تعلق اور احترام کے عجیب و غریب رشتوں میں منسلک ہو گئے۔ جہاد کے دوران جو لوگ سردار قیوم کے ہاتھوں یہاں سے مائیگریٹ ہوئے ہندوستان کے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ میں گزارش کر رہا تھا کہ جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ جی کوئی تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو سردار عبدالقیوم خان کو اس انیشیٹو کو پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، مسلم کانفرنس نے پاکستان کے قیام سے پہلے 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں سردار ابراہیم خان مرحوم کے گھر میں چودھری حمید اللہ خان کی قیادت میں ایک قرارداد پاس کی کہ مستقبل میں بننے والے پاکستان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے۔ اب یہ ایک تو ویژن تھا مسلم کانفرنس کا، دوسرا گریٹ ڈیوائیڈ آف سب کانٹیننٹ کے معروف پرنسپل کے ساتھ ان لائن تھا، اسی کے نتیجے میں قرارداد علاقے پاکستان جسے ہم کہتے ہیں اور ہماری زندگی کا وہ میگنا کارٹا کی حیثیت رکھتی ہے ہماری پولیٹیکل لائف میں۔ اس کے بعد پھر سردار عبدالقیوم خان نے 23 اگست کو نیلا پٹ سے تحریک چلائی، اسی کے نتیجے میں ہندوستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں گیا، اسی کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وجود میں آئی، اور جو بات مسلم کانفرنس نے قرارداد میں کی وہی بات یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز نے کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، وہی قرارداد کا اسپرٹ برقرار رہا کہ ہندوستان پاکستان تقسیم ہوئے، یعنی ایک طرح سے وہی چیزیں کنٹینیو کر رہی ہیں، سوچ وہی ہے، تحریک وہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ ایک اور قدم آگے لیتے ہیں اور پھر ایک اور قدم آگے لیتے ہیں۔ ابھی تو دیکھیے نا ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی تو پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، معلوم ہوا کہ مسئلے کا حل دریافت نہیں ہو سکا، تلخیاں بڑھتی گئی، 2 غریب ممالک کے ریسورسز ایک دوسرے کے خلاف بد سے بدتر حالات کو بدتری کی طرف لے جانے میں استعمال ہوئے۔ ابھی اس تجربے کے نتیجے میں جو بات آپ نے کنٹینیوٹی کی کہی وہ یہ تھی کہ جہاں سے منسٹر صاحب ہم ڈیفینیٹلی کنٹینیو کرتے ہیں، آج آپ سے مسلسل گفتگو کرتے رہیں گے اس سوچ کے نتیجے میں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام تک اور کشمیری عوام تک جو کہ ہمارے بھائی ہیں اور ہر حوالے سے ان تک پہنچائی جائے، لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد۔ دو ہیں پرائم منسٹر آزاد جموں و کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب، اور سردار صاحب آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے یہ تحریک چلتی ہے اور اس کے نتیجے میں کنٹینویشن پیس انیشیٹو اور دوسرے نتیجے میں کشمیر کا انیشیٹو جو کہ پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کی طرف سے، تو تھوڑا سا اور اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں۔ ایک تو میری گزارش یہ ہے جی کہ جہاں تک ہم تحریک کی بات کرتے ہیں یہ بات راوی صاحب سمجھنی چاہیے کہ کشمیر کے اندر کبھی ملیٹنسی نہیں تھی، کشمیری کبھی ملیٹنٹ نہیں تھے، اور جب کبھی ان کو اگینسٹ دی وال پش کیا گیا اس وقت بھی انہوں نے اپنا ایک ٹپیکل کریکٹر مینٹین کیا۔ ایک تو میں نے سردار عبدالقیوم خان کا ذکر کیا کہ 22 سال کی عمر، اور یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نے کامیاب جہاد کیا، علاقہ آزاد کروایا، ابھی تک وہ پاکستان کا بازو شمشیر زن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، موسٹ سینسٹیو اور موسٹ امپورٹنٹ ڈیفنس لائن ہے، لیکن اس مجاہد کو جس نے علاقہ میں آزاد کروا کے دیا آج ساری دنیا کے تھنک ٹینکس کے اندر جا کے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور آپ تو گئے بھی، وہ گارڈین، وہ واشنگٹن ٹائمز، وہ ہیرالڈ ٹریبیون، وہ کارنیگی انڈومنٹ، وہ واشنگٹن نیشنل پریس کلب، دنیا کے تمام فورمز پر، اور خاص طور پر ڈیفنس کے انسٹیٹیوٹس کو دنیا بھر میں انہیں، فرانس میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، پاکستان میں سال میں 1 سے زائد مرتبہ انہیں۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں اس اپنے کریکٹر کو مینٹین کیا، وہ یہ تھا کہ جو 700 سال پہلے
سے 7 صدیوں میں کشمیر کے اندر موجود رہا. اور یہ میری ابھی گیری ایکریمن سے واشنگٹن میں بات ہوئی, سینئر موسٹ کانگریس مین ہے, فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہے. تو میں نے انہیں بتایا, انہوں نے کہا کہ کیسے یہ فائبر, تو میں نے انہیں کہا کہ ایک گریٹ مسلم سینٹ اور مسٹک حضرت شاہ ہمدان 700 سال پہلے کشمیر تشریف لائے, اس سے لے کے موجودہ تحریک کی یہ 20 سال تک کشمیر کے اندر کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا, کوئی گروہی علاقائی لسانی کسی قسم کا طبقاتی کشمکش کشمیر کے اندر نہیں ہوئی. آپ کسی مسلمانوں کے مزار پہ جائیے, وہاں اگر 10 مسلمان ہیں تو 20 ہندو آپ کو بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے. کسی رشی کے ہاں جائیے, وہاں 20 ہندو بیٹھے تو 40 مسلمان بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ جو پرامن مذہبی بقایا باہمی ہے, اور آپس ایسی ہم آہنگی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہ پاکستان کے موجودہ علاقے میں تقسیم سے پہلے, نہ ہندوستان کے موجودہ علاقوں میں بنگلہ دیش میں اور جنوبی ایشیا میں جو ٹپیکل کشمیر کے اندر تھی. یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات, اس کو تھوڑا سا میں اپنے ویورز کے لیے, کیونکہ جہاد اور جس معنوں میں جہاد اور جس طرح سے جہاد اور اسلام کے کانسیپٹ میں رہتے ہوئے اور اسلام کے ڈیفینیشن میں رہتے ہوئے, میرے خیال میں اس جہاد پہ کبھی اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کیا گیا. جی نہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کی مسلسل گفتگو جو آپ کرتے رہے ہیں, چاہے وہ امریکز میں کیا آپ نے, یورپ میں کیا, جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں. مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ کیا ہم اس بات کو کیا سمجھنے سے قاصر رہے کہ یہ انیشیٹو کچھ برس پہلے بھی لیا جا سکتا تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کا قیام جو ہے اسے لوگوں نے اس وقت آسانی سے ویژولائز نہیں کیا, وی ان کا مظاہرہ لوگ نہیں کر سکے. قائد اعظم مسلسل تحریک چلاتے رہے اپنے ساتھیوں سمیت, مسلم لیگ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے, اور بہت بڑی قوتیں انگریز ہندو لیڈرشپ تھی. کسی نے کہا دیوانے کا خواب ہے, کسی نے کہا نہیں بن سکتا. اس کے نتیجے میں ریکنسیلیشن نہیں ہوئی تا وقتے کہ جب واجپئی صاحب مینار پاکستان پر میاں نواز شریف صاحب کی دعوت پہ آئے, اور وہ چونکہ ہندوستان کے پالیٹیشینز میں بہت بڑے لکھے آدمی ہیں, بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں, دانشور ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, تاریخ کے بہت بڑے گواہ ہیں, وٹنس ہیں, تاریخ سازی کے عمل میں شریک رہے ہیں. تو کوئی عام قسم کا پرائم منسٹر ہوتا تو شاید وہ مزار اقبال پہ جاتا, مزار قائد اعظم پہ جاتا. تو ریکنسیلیشن کا پہلا میسج 60 سالوں میں واجپئی صاحب نے دیا جب مینار پاکستان پہ, جہاں تقسیم ہند کی قرارداد مسلم لیگ نے منظور کی تھی, وہاں سے تھوڑا سا ریکنسیلیٹری ایفرٹ شروع ہوئی ہے. ورنہ ہم ایک دوسرے کو انڈو کرنے پہ لگے رہے. یہ جو آپ نے کہا کہ لوگ ریئلائز کرتے تھے, لیکن پاکستان میں بنگلہ دیش بنا دیا گیا مشرقی پاکستان کو. تو ماؤ زیدونگ کو بستر عدالت پہ تھے تو کسی نے جا کے خبر دی کہ ماؤ زیدونگ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے. تو انہوں نے ایک لمبی آہ بری اور انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے ڈس انٹیگریشن کے دروازے کھول دیے. اب یہ مختصر ترین ان کا تبصرہ تھا. یہ ماؤ کا ویژن ہے اس حوالے سے. مطلب یہ تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسیلیشن کے بجائے ایک دوسرے کو فتح و شکست کے اس دور میں ہم رہے. تو اس کے لیے اپنے غریب ممالک کے دونوں ملک اپنے ریسورسز استعمال کرتے رہے. وکٹری اینڈ ڈیفیٹ, عزیمت اور ہزیمت, اس کی بحث میں ہم رہے, جس کے نتیجے میں ہم فارورڈ جو ویژن ہے اور لکنگ ہے اس سے محروم رہے. ہم ماضی کی تلخیوں کو بلا نہیں پائے تا وقتے کے پریزیڈنٹ پاکستان پرویز مشرف نے ایک کشمیر پر 4 پوائنٹ اسٹریٹجی کا ذکر کیا. انہوں نے کبھی اصرار نہیں کیا کہ میری کوئی ہٹ درمی ہے, میں کوئی پالیسی دے رہا ہوں, یہ کوئی فارمولا ہے. لیکن انہوں نے کہا اس پہ سوچنے کی اور سمجھنے کی ایک ایسا فارمیٹ جو کہ نکالا جا سکتا ہے, ڈیفائن کر سکتا ہے. اور لکیلی اس کے اوپر کشمیر کے دونوں طرف پاکستان اور بھارت میں آہستہ آہستہ اس کے اوپر ایک پیش رفت ہوئی. اور پیش رفت یہ ہوئی کہ یہ ماضی میں بھی مذاکرات ہوئے, ہر زمانے میں ہوئے. بھٹو سورن سنگھ مذاکرات سے بات شروع ہوئی, ایوب خان شاستری مذاکرات ہوئے, نواز شریف واجپئی مذاکرات ہوئے. مذاکرات تو ہر دور میں چلتے رہے, لیکن جو بات اس میں خاص طور پر تھی وہ یہ تھی کہ ماضی میں مذاکرات 2 قدم چلے تو 4 قدم پیچھے چلے گئے, 6 قدم چلے تو 50 قدم پیچھے چلے گئے. Here things are moving further. جی, اب یا تو تیزی کے ساتھ موو کرتی رہی ہیں, یا پھر سنیل پیس پہ چلی گئی, یا ایک جگہ سٹیل میٹ ہو گئی, لیکن ابھی تک کوئی میجر ریورسل نہیں ہوا. لیکن جب ہم ریکنسیلیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں ٹریڈ کامرس انڈسٹری کا بھی اپنا ایک پہلو ہے. بالکل ہے, جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے راستے سے اور دوسرے حوالوں سے, جہاں پہ کہ آپ نے ان آزادی کے خواہش مندوں کو یہ بھی ایک نعمت ہی ہے جو کہ میرے خیال میں آپ کے ذریعے سے پروردگار نے عطا کی, کہ جہاں پہ کہ لوگ آ کے ایک دوسرے کو وزٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ سوچ آپ کے پاس جب آتی ہے تو میرے خیال میں ایک پرانی یا نئی سوچ تو کوئی نہیں ہوتی, لیکن ایک پریکٹیکل پریگمیٹک ایک اپروچ ایک انٹیلیجنس کے ساتھ لیے ہوئے. جب آپ اس اسٹریٹجی کی 4 پوائنٹس کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں اب کیا ایسی ہرڈلز ہیں جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دور کرنا ضروری ہے؟
دیکھیے ہرڈلز کوئی جس طرح پیس پروسیس کی ابھی پاکستان میں نئی حکومت بنی ہے، اس کے نو منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے فلور پر بڑی خوبصورت بات کہی پہلی تقریر میں، اوتھ ٹیکنگ اسپیچ میں. انہوں نے کہا کہ ہم اس پیس پروسیس کو بھی جاری رکھیں گے، کشمیریوں کی خواہشات کا بھی احترام کریں گے اور اڑوس پڑوس میں معاملات کو ٹھیک کریں گے. یہ بڑا ایک اچھا پازیٹیو میسیج تھا. ہم صرف اس طرح سے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ماضی کے سارے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی پاکستان اور بھارت نے کشمیریوں کو باہر رکھ کے گفتگو کی ہے، مذاکرات کیے ہیں، کہ عالمی برادری کی حمایت بھی حاصل رہی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں سامنے آ سکا. اس لیے ہم نے یہ آفر کیا ہے کہ کشمیری ایک برج آف پیس کے طور پر، ایک امن کے پل کے طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ایسوسیٹ کیا جائے، کشمیریوں کو انوالو کیا جائے، کشمیریوں کو انکلوڈ کیا جائے. یہ اس لیے کہ ماضی کے تجربہ، جیسے میں نے گزارش کیا، کہ کشمیریوں کے بغیر یہ معاملہ، چونکہ ایکچوئل جو سفررز ہیں جن نے قربانیاں دی ہیں، آج دیکھیے پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے، بھارت کی صرف کشمیر کے اندر فوج 8 لاکھ ہے اور اس وقت جیلیں بھری پڑی ہیں. ایسے حالات میں جو میس گریوز دریافت ہو رہی ہیں، ہزار لوگ قبروں سے، اجتماعی قبروں سے نکل رہے ہیں، تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے اس پروسیس کو ہم جاری رکھیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کشمیریوں کی جو آپ کی طرف سے ہم نے ہمیشہ ہارمنی کو، ریکنسیلیشن کو، عادت، اتوار، نیت، پہلو، ہر وہ چیز جو کہ ضروری تھی کہ جہاں پہ کہ آپ نے انڈین ہیلڈ کشمیر کو بھی آپ نے اپنے ساتھ ملا کے دیکھنے کی کوشش کی اور ایک مکمل کشمیر کی بات کی، ایک پورے کشمیر کی بات کی. مجھے یہ بتائیے کہ حریت کے حوالے سے اور دوسری لیڈرشپ جو انڈین کشمیر میں ہے، وہ آپ کو کتنا کمپلیمنٹ کرتی ہے، آپ ان کو کتنا کمپلیمنٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے ان کی بہت مجبوریاں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، لیکن آل پارٹیز حریت کانفرنس جس کے چیئرمین میرویس عمر فاروق صاحب ہیں، وہ اس میں بھی تیزی کے ساتھ نئے لوگ شامل ہوئے. شیخ عزیز صاحب شامل ہوئے، شبیر احمد شاہ صاحب شامل ہوئے، اعظم انقلابی صاحب شامل ہوئے، یاسمین راجہ شامل ہوئی. اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، آپ دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو حریت کانفرنس کا پلیٹ فارم ہے. میرویس صاحب نے سارے عرصے میں اور ان کے ساتھیوں نے، پروفیسر غنی بٹ صاحب نے، عباس انصاری صاحب نے، آغا صاحب بٹگامی نے، ان تمام لوگوں نے، شبیر شاہ صاحب نے، ان تمام لوگوں نے اس پروسیس کو سپورٹ کیا ہے. ان اے وے ان کی اپنی ایک لیمیٹیشنز ہیں. ایک بالکل دشمن کی توپ کے منہ کے آگے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہماری طرح آسودہ حلیم اس طرح نہیں ہیں. اس کے باوجود بائی اینڈ لارج ہماری سوچ اور فکر میں بہت گہرا تال میل ہے. لیکن اس ساری بات کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ پار کے جو کشمیری ہیں وہ مل کر کوئی فیصلہ کریں تو آزاد کشمیر سے لوگ، ہمارے مہاجرین جموں و کشمیر مقیم پاکستان، ہمارا کشمیری ڈائسپورا 1.5 ملین پیپل سارے یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، گلف میں، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، دنیا بھر میں بیٹھے ہیں. ہم تمام لوگ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو، مسئلہ کشمیر کو پرامن سیاسی ذرائع سے حل کیا جائے اور وہاں کے کشمیری اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جی وہاں سے کشمیری کو دیکھیے کشمیری، دیکھیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ترابی صاحب 3 جنگیں ہوئی. ٹریڈ ہے، کلچر ہے، ٹورزم ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے. وہ کشمیری، ہم تو ایک فیملی ہے، ہم تو ایک قبیلہ ہے، ہم تو گھر کے لوگوں کی طرح ہیں. ہمیں کاہے کے لیے ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے؟ ہم تو ہندو اور مسلمان تمام لوگ 700 سال تک کشمیر میں بہن بھائیوں کی طرح رہے. ایک سنگل تاریخ ثبوت مہیا نہیں کر سکتی کہ جہاں ہندو مسلم فسادات کشمیر میں ہوئے. نہیں، آپ نے بہت ایک ایسی بات جو کہ ایک عام آدمی کو یا عام ناقد کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک مکمل گفتگو ویورز نہیں ہوتی ہے جہاں پہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی گفتگو جو کہ ایک سوچ کے ذریعے سے اور ایک برداشت جو کہ یہاں پہ نظر آتی ہے، ریکنسیلیشن جو کہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو عنوان ہے وہ ایک کشمیر، یہی ایک عنوان ہے. جی دیکھیے ٹریڈ ہے، پرنسلی اسٹیٹ. اس کو رابرٹ رافیل کو جب ساؤتھ ایشیا پہ معمور تھی وہ، تو واشنگٹن میں کسی جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ میڈم وٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین وین یو ریفر اینڈ مینشن دی جموں اینڈ کشمیر. تو بڑی خوبصورت بات میڈم نے کہی، میڈم رافیل نے کہی. انہوں نے کہا کہ دی پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر وچ ایگزسٹڈ ٹل 13 اگست 1947. 13 اگست تک جو ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی. ہندوستان کی ریاستوں میں سب سے بڑی ہم ریاست تھے. ہندوستان کی ریاستوں کے اندر اس وقت بھی ایک ارینجمنٹ موجود تھا مہاراجہ کشمیر کے ساتھ ہندوستان کی حکومت کا، برطانوی راج کا. تو یہ جو کشمیر کی حیثیت تھی یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا، اور یہ کیونکہ ابھی آپ نے میڈم آل برائٹ کی بات کی،
فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ کی. انہوں نے ایک بات کہی ابھی گزشتہ دنوں پہلے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹرن ہو رہا ہے انٹرنیشنل مائیگرین کی صورت, یا جس کو میگرین بھی کہا گیا, آدھے سر کا درد. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک کشمیر ڈسپیوٹ سیٹل نہیں ہوگا یہ میگرین یا مائیگرین رہے گا. تو ہمیں ایک پازیٹیو نظر آتا ہے, جو کہ اپنے اندر ایک نیگیٹو بھی لیے ہوئے ہے, لیکن میرے خیال میں اس کو سیٹل کرنے کی جتنی بھی کوشش اس وقت انٹرنیشنل فورمز پہ ہو رہی ہے, جو کہ مسلسل آپ کی تحریک کی, آپ کے سوچ کے نتیجے میں. مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے, جس کے کہ ہندوستان جس پہ بات کرتا ہے اور خاصا کھل کے کرتا ہے. ایک زمانے میں انہوں نے خالصتان کے حوالے سے بات کی, اس پہ پاکستان کے اپنے نظریات اور پاکستان کے اپنے تحفظات رہے. اب کراس بارڈر ٹیررزم کیا ہے ان دونوں ممالک کے درمیان, اور اگر ہے تو وہ کس وجہ سے اس کا ایک عمل ہے جو کہ مسلسل رہتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ فیاض صاحب کوئی کراس بارڈر ٹیررزم ایسا سچ نہیں ہے. جب تھا تو موجود تھا, اس میں پاکستان طرح قصوروار نہیں تھا. سوویت یونین کی ڈس ممبرمنٹ عالمی ماہرین کی رائے میں 12-14 سال لگنے چاہیے تھے. وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی رائے کے اور اندازے سے 6-7 سال پہلے کولیپس کر گیا. وہ ساری فورسز جو ساری دنیا میں سوویت یونین کے خلاف, یورپ نے, امریکہ نے, مڈل ایسٹ نے, ساری دنیا نے مل کے اکٹھی کی تھی یہاں پہ پاکستان میں, وہ ان کو رول بیک نہیں کر سکے. اس کا سب سے زیادہ وکٹم خود پاکستان ہوا کہ ساری دنیا کے گنرز یہاں اکٹھے کیے گئے تھے. وہ لوگ جب کشمیر کے اندر بھی اس کا اثر پڑا, فال آؤٹ ایفیکٹ تھا افغانستان کا, سوویت کا. لیکن یہ میں آپ سے کہتا ہوں, پھر کہنا پڑتا ہے, بائی نیم کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ پرویز مشرف نے, ان کو ہسٹری بھی یہ کریڈٹ دے گی اور آج بھی لوگوں کو دینے کے لیے کھلے دل سے بات کرنی چاہیے کہ ایسا ماحول انہوں نے پیدا کیا, ایسا ڈسپلنائز کیا چیزوں کو کہ نان اسٹیٹ جو ایکٹرز اور فیکٹرز تھے ان کو انہوں نے کٹ ڈاؤن کرتے کرتے ایسے مقام پہ لائے کہ ہندوستان کی لیڈرشپ نے یورپ اور امریکہ کے تھنک ٹینکس میں لیکچر دیتے ہوئے ایکسیپٹ کیا کہ اب کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہے. کراس بارڈر ٹیررزم اپلائی کرتا ہے نان کشمیریوں پہ. میری بہن پلی طرف ہے, میرا بیٹا پلی طرف ہے, میرا باپ پلی طرف ہے, میرا بھائی پلی طرف ہے. یہ تو باہر لوگوں کو نہیں پتا. ایک دلچسپ لطیفہ ہے کہ سیز فائر لائن جب بند کمروں میں بیٹھ کے یہاں ایک ڈاٹ آپ نے لگا دیا, یہاں لگا دیا, آپ نے 2 لائنیں ملا کے دھاگا کھینچا, تو 1-2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں وہ دھاگا, وہ لائن جو ہے آپ کے میرے مکان کے اوپر سے گزری اور مکان تک تقسیم ہو گئے. جی یہ لطیفہ نہیں ہے, ہمارے واقعہ ہے, میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں. صبح اٹھ کے آپ کو بتایا گیا کہ پرلے 2 کمرے جو ہیں وہ آکوپائڈ اس میں ہیں اور اب آپ پاکستان میں اور 2 ہندوستان میں. اس طرح کی وحشیانہ جو ہے وہ تقسیم ہے. اس میں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, یونائٹڈ نیشن نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اگر میں کشمیری ہوں تو مجھے آپ کو ملنے کے لیے اور آپ کشمیری آپ کو میرے ملنے اور آنے جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھارت یہ کہتا ہے, میں تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمیں الزام تراشی کے ماحول سے نکلنا چاہیے, پازیٹیو سجیشنز دینی چاہیے, ماضی کی تلخیوں کو بھولنا چاہیے, اچھی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. آنے والی نسلوں کو یہ جنگ و جدل اور فتنہ اور فساد کے بجائے ایک اچھا بہتر ماحول منتقل کرنا چاہیے. پہلی بات آپ کو آگے کی طرف, ترقی کی طرف, استقبال کی طرف لے کے جائے. لیکن اس سوال کے میں حوالے سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی 7-8 لاکھ فوج بیٹھی, اور وہ فوج اس مقصد کے لیے بیٹھی ہے, ہندوستان کو پیغام دے کے آئی تھی کہ ہم آزاد کشمیر کو رونڈ ڈالیں گے اور پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے. وہ 4 لڑکوں کی بارڈر کراسنگ نہیں روک سکتے, تو وہ آپ سے اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو روکیں. یعنی دنیا کی بہت بڑی بہادر فوج, ایک بہت بڑی سیکولر ڈیموکریسی اور دنیا کی سیکیورٹی کونسل کا پرمنٹ ممبر شپ کے لیے اسپائر کرنے والا ملک, اس کی بیٹھی ہوئی فوج جن 4 لڑکوں کو نہیں روک سکتی اور اسلام آباد کو بلیم کرتے ہیں کہ جناب ان کو ہمیں روک کر دے. وہ فوج کرتی کیا ہے وہاں؟ چڑیاں مارنے کے لیے, مکھیاں مارنے کے لیے. اس کو سوچنا چاہیے. ان کا کام تو ہم نہیں کر سکتے. کشمیریوں پر کراس بارڈر موومنٹ کی کوئی پابندی نہیں ہے, نہ مقامی قوانین نہ بین الاقوامی قوانین. کیا انڈین ہیلڈ یا انڈین آکوپائڈ کشمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ اس چیز کو کمپریہینڈ کرتے ہیں ابھی جو آپ نے بات کی؟ دیکھیے, انڈین ہیلڈ کشمیر کی صورت یہ ہے کہ ہم کوئی مسائل نہیں پیدا کرنے جا رہے کہ میں اس بات کو کوئی یہ چاہوں کہ فورسفل امپلیمنٹ کیا جائے. بٹ دس تھنگ از ڈیفائننگ کہ آپ تو اور ہارمونی کی بات کر. جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں. ہم تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دونوں طرف لوگوں کو ملنے دیا. میں نے 2-4 تجاویز دی, بہت مشکل تجاویز تھی. میں نے 24 جولائی 2006 کو اوتھ ٹیکنگ کے وقت کہا کہ مظفر آباد اور سری نگر کی ایڈمنسٹریشن کو ایک دوسرے کے قریب مل کے موقع ملنا چاہیے کام کرنے کا, تاکہ دونوں طرف کشمیریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ملتے رہنا چاہیے, گفتگو نہیں. بلکہ جب 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں بھارت نے ریلیف گڈز آفر کیے تو سردار عبدالقیوم خان
خوش قسمتی ہے ہماری، اس وجہ سے نہیں کہ میرے والد یا میں ان کا بیٹا ہوں، خوش بختی ہے کہ دنیا کی کسی بھی انقلابی تحریک کا لیڈر 2 4 5 10 سال سے زیادہ نہیں رہا، اور ہمارے کامیاب انقلاب کا ایک لیڈر موجود ہے آج بھی ہم میں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی طرف سے ریلیف گوڈز بھی قبول کرنا چاہیے، ان کے ہیلی کاپٹرز بھی منگوا لینے چاہیے، اور ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ پائلٹ سمیت قبول کر لینا چاہیے. مشکل بات یہ کہنا کہ جی اسٹریٹجک ایریاز ہیں اوپر وہ فلائی کرنے کا کوئی حرج نہیں ان کو آنے دیں. کہ یہ باتیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، It is on the record. I جی can appreciate that. یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قتل و غارت گری کا ماحول رکے، کشمیریوں کی ایگریز میں اور مزریز میں کمی آئے، کشمیریوں کو جو اذیت ہو رہی ہے، ہر گھر جو ہے وہ ایک جیل خانہ بنا ہوا ہے، وہ رکے. اور یہ بھی بات نہیں ہے، اس سے آگے یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت جاری رہے گی تو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بہت پہلے کہ وہ حادثے کا ماحول پیدا ہو، یہ امن و رفت بحال ہونی چاہیے تاکہ لوگ ملیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں. اور آج اگر 200-300 سال کی لڑائیوں کے بعد سارا یورپ اکٹھا ہو گیا ہے، اکانومی ایک ہو گئی ہے، کرنسی ایک ہو گئی ہے، وہ جوائنٹ ڈیفنس کی طرف جا رہے ہیں، وہ مستقل ممبر ہیں سیکورٹی کونسل کے، یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبرز ہیں، اور ویٹو کے رائٹ کے ساتھ ہیں، ایٹامک پاورز ہیں. آج اگر وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہم جنگ و جدل کے ماحول کو کتنی دیر اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے ترابی صاحب کہ اس بات کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پچھلی بریک سے پہلے یہ سوال پوچھا تھا، ادھورا رہ گیا تھا. میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مفاہمت ہے، یہ جو پیس ہے، ایک تو کشمیریوں کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے اس لیے کہ وہ ہو نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مفاہمت جو ہے ہم کر رہے ہیں، اس کی جو مخالف قوتیں ہیں ان کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ساری دنیا کے اندر جو پیس کے مخالف قوتیں ہیں وہ ان ممالک سے بہت طاقتور ہیں. وہ آپ کی اور میری پیس فل ماحول قائم کرنے والوں کی قوت سے بہت زیادہ قوت رکھتی ہے. اس لیے ہمیں بہت ویجیلنٹلی، جس طرح ایک شکاری نشانہ لگا کے شکار پر بیٹھا رہتا ہے اور پلک نہیں جھپکتا کہ شکار نکل نہیں جائے، اس طرح پیس کے ماحول کو ریسٹور کرنا پڑے گا. 60 سال کی تلخیوں کو ایک بہتر ماحول میں لے کے آنا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ارتھ کوئک کے حوالے سے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی جس میں کہ لاکھوں اموات ہوئیں، ہمارے پاس شہادت اس طرح سے بھی ہے، ہم ان کو شہید بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، بہرحال اموات ضرور ہیں. یہاں پہ میں ویورز آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک شعر ہے جس کے نتیجے میں خان میں گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ کہ فرہنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے جگر میں اگر سوز لا الہ نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم ارتھ کوئک کی ہم نے بات کی تو اس میں جو اقدامات لیے حکومت آزاد کشمیر نے، کیا آپ اس سے پوری طرح سے مطمئن ہیں؟ ایک تو ربی صاحب محترم ایسے ہے کہ آزاد کشمیر کا ارتھ کوئک جو ہے کتنا تباہ کن تھا، اس کا کوئی اندازہ نہ اس وقت اور نہ بعد میں. ایک زمانے تک لوگ آہستہ آہستہ معلوم کرتے رہیں گے. ابھی 2 ہفتے پہلے کچھ لاشیں ہمیں اور ملی، 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، پلک جھپکنے میں 7000 مربع کلومیٹر ایریا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، 46,000 لوگ شہید ہو گئے، 35,000 زخمی ہو گئے، 18,000 بچے یتیم ہو گئے، 12,000 عورتیں بیوہ ہو گئی، 750 لوگ جوان سال لوگ پیراپلیجکس ہو گئے، کوارٹرپلیجکس ہو گئے، سر کمر دھڑ نکل گئے، معذور ہو گئے زندگی بھر کے لیے. تو 1.8 ملین 18 لاکھ لوگ انیشلی بے گھر ہوئے، بستیاں تباہ ہو گئی، زمین اوپر نیچے ہو گئی. اس ساری بات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ سب سے پہلے مسلح افواج پاکستان ہے جو وہاں اسٹیشن پر موجود تھی، اس کے بعد پھر پاکستانی قوم نے، حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر، انٹرنیشنل NGOs، نیٹو فورسز، USAID، اور پھر گویا کہ دنیا بھر سے لوگ بیچ میں آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. فیڈرل ریلیف کمیشن جو جنرل فاروق کی سربراہی میں کام کر رہا تھا، بہت مشکل دن تھے جب انہوں نے اس کام کو ایک مشکل مرحلے سے ہمیں ریسکیو ریلیف کے کام سے نکالا، ری ہیبلیٹیشن کے دور میں داخل کیا. سلیم الطاف صاحب نے اور جنرل ندیم صاحب نے اس کو آگے بڑھایا اور ری ہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن میں داخل ہوئے. ابھی جب آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ریکنسٹرکشن کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. ساری تعلیم کی اور صحت کی اور واٹسن کی
اور روڈز کی اور کمیونیکیشن کی اور الیکٹریسٹی کی اور ٹیلی فون کی ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ آپریشنل ہیں. مے بی دے آر ناٹ ان ویری گڈ کنڈیشن, لیکن جس حالت میں بھی ہے وہ کام کر رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ملکی اور غیر ملکی اداروں کا بے پناہ رول ہے اس میں. ورلڈ بینک کا ہے, WHO کا ہے, یونیسیف کا, یونیسکو کا ہے, WFP کا ہے, عالمی ادارے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہے. تو بے پناہ رول ہے ان اداروں کا جنہوں نے مل کر. اور کیا یہ رول مسلسل کنٹینیو کر رہا ہے؟ یہ رول کنٹینیو کر رہا ہے. اس وقت بھی 40 سے زیادہ NGOs ملکی اور غیر ملکی آزاد کشمیر کے اندر کام کر رہی. شروع میں مشکل رول تھا. دیکھیے جب نیٹو فورسز آئی ہیں تو وہ مشکل وقت تھا, اور امریکن شنوک ہیلی کاپٹر جو تھے انہوں نے جس طرح چیل اپنے پنجے میں مرغی کے بچے کو اٹھاتی ہے, اس طرح اٹھا کے ہیوی اکوپمنٹ دونوں طرف سے بڑی بڑی میجر سلائڈز, کئی کلومیٹر علاقہ پہاڑیوں کی زد میں آ گیا تھا, اور انہیں ہمارے دیہاتوں میں اینجلز آف مرسی کے طور پر دور دراز ان پڑھ عورتوں مردوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ایسی ہوا میں اڑ رہی ہے. تو انہوں نے سمجھا کوئی فرشتہ رحمت ہے جو مشینوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, ورنہ ایک طرف سے آپ کٹائی کرتے تو آج تک پھنسے رہتے آپ. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری عالمی برادری نے مل کے اور پاکستانی قوم نے یہ کام کیا. آپ کو میکسیمم ایئر سپورٹ کے ملنے کے نتیجے میں جی بہت اس سے بڑا کور ملا, بہت اس سے فرق پڑا. اور جاری ہے ٹرکش وہاں پہ کام کر رہے ہیں, سعودیز بے پناہ پیسہ لگا رہے ہیں, UAE والے ابھی 2 روز بعد جا رہے ہیں وہاں پہ ہاسپٹلز میں ظفرآباد اور راولاکوٹ میں کرنے کے لیے. یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی سعودی عرب بنا رہا ہے, اور دنیا بھر کے ممالک عام چھوٹے اور بڑے ملک کی تمیز نہیں ہے. یورپ, اسکینڈینیویا اور چھوٹے ممالک سے لے کے دور دراز ممالک تک, لیٹن امریکہ تک, مونٹی ویڈیو اور یوراگوائی تک, کیوبن ڈاکٹرز ہمارے علاقے میں غالباً بالکل آئے. پہلی بار نام کسی نے سنا ہوگا, لیکن ایسی سروسز انہوں نے آفر کی ہیں. یہ جو چیک ریپبلک ہے, کوئی ملک دنیا کا پیچھے رہا نہیں جس نے آگے بڑھ کے ہماری خدمت نہیں کی. اور میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اور چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکشن لوگ ضرور اور زیادہ اس سے لرن کریں. مجھے یہ بتائیے کہ نیٹو کے حوالے سے کیا مسائل رہے کہ نیٹو نے 3 مہینے کے بعد اپنے آپ کو 4 مہینے تک ایک اور مہینہ ایکسٹینڈ کیا 4 مہینے تک, اور پھر ان کو واپس جانا پڑا؟ غالباً ان کا مینڈیٹ ایسے ہوگا, یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے, اس وقت میں وزیر اعظم نہیں تھا, لیکن رولنگ پارٹی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے فلور پر اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ نیٹو فورسز کے عرصہ قیام کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور انہیں لائن آف کنٹرول تک ایکسیس دی جائے. اور پھر میرزا عمر فاروق صاحب نے اکراس سے سری نگر سے اس بات کا ذکر کیا کہ نیٹو فورسز کیوں نہ اسی راستے کشمیر میں اکراس دی لائن آف کنٹرول بھی جا کے تو JNK میں اپنا باقی کام کریں. تو یہ ہم نے اس وقت بھی ان کو ایک مورل سپورٹ مہیا کی تھی پوری, اور جینرلی سمجھتے تھے کہ وہ ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ مینڈیٹ لمیٹڈ تھا, ایک شارٹ ٹرم آپریشن کے لیے آئے تھے, ورنہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسے سچ مسائل نہیں تھے, کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. دیکھیے آج JNK میں انڈین نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں نہیں جا سکتا, لیکن آزاد کشمیر کے اندر ساری دنیا کی NGOs آج بھی آزادی کے ساتھ چل پھر رہی ہیں. لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے, کوئی تلخی ترشی نہیں ہوئی, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا خدا نخواستہ جسے کہ آپ موضوع بحث بنا سکیں. تو اس لیے ہم چاہتے تھے, اس کا ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ آزاد کشمیر کے بارے میں دنیا بھر میں بڑا پروپیگنڈا تھا, اور ہمارے ہاں لوگوں میں ویسٹ کے بارے میں ایک عجیب و غریب قسم کی تصویر کشی کی گئی تھی, خاص ماحول میں کی گئی تھی. وہ اس ٹریجڈی میں گو کہ یہ ٹریجڈی تھی, لیکن اس میں ریکنسیلیشن کا ایک یہ پہلو نکل کے آیا. جی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ بعض چیزوں کا برا سمجھتے ہیں, لیکن اس میں قدرت نے آپ کے لیے اچھائی رکھی ہوتی ہے. یہ جو ریلیشن شپ ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ کی ہمارے خطے میں خاص طور پہ, جو کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. انرچ ہوئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے, سائیکالوجیز کو سمجھنے لگے. مجھے یہ بتائیے, یہ فرمائیے کہ اس بحران کے نتیجے میں, بہرحال ایک بہت بڑا بحران جس سے کہ ریاست تہس نہس ہو گئی, تہوبالا ہو گئی, بالکل بورن اگین والی کیفیت ہے. ری اسٹارٹ آپ نے کیا, ری ڈیفائن آپ کو کرنا تھا. اب مجھے یہ بتائیے, جب تعلیم کے حوالے سے اگر ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ایک ایسا شعبہ جس پہ کہ آپ کی بہت زیادہ گہری نظر ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس میں مسلسل کام کیا. ارتھ کویک کے بعد فائنینشیلز, ٹریڈ, کامرس, انڈسٹری, اس پہ اثر پڑتا ہے, تعلیم اس پہ اثر پڑتا ہے. پہلے ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں اب کیا آپ نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ فوری طور پہ اس کی طرف توجہ دی جائے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آزاد کشمیر میں تعلیم کا جو تناسب لٹریسی ریٹ ہے, تعلیم ہم نے شروع کی 71 میں, سردار عبدالقیوم خان صاحب نے شروع کی, کیونکہ فرسٹ ٹائم رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز ہم نے 1970 میں کیا. اس سے لے کے اس وقت تک آزاد کشمیر میں تعلیم کا تناسب
میں کوئی تقابل نہیں کرنا چاہتا، خواہ بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے، لیکن سارے ریجن میں ہمارا تعلیم کا تناسب بہتر ہے. ہم اس وقت بھی پاکستان بھارت جہاں 50% سے اوپر شاید نہیں ہوگا، ہم 72 سے پلس ہیں. اس عرصے میں ساری میڈیکل ہمارے کور اور ایجوکیشنل کور موجود رہا، اور واٹسن کی واٹر سپلائی اور سینیٹیشن کی فیسلٹیز امپروو کرنے کے نتیجے میں ہمارا فیمیل انرولمنٹ 7-8% اس کا اضافہ ہوا ہے. ہمارے جو اس میں اور ریزلٹ اضافہ ہوا، یعنی یہ خاتون جو 2-3 گھنٹے پانی لینے کے لیے جاتی تھی اور اپنی 2 بچیوں سے ساتھ گئی تھی، گیلن پکڑے ہوئے، برتن پکڑے ہوئے، تو وہ گڑھے پکڑے اٹھائے ہوئے سر پہ، تو وہ جب پانی اس کے قریب آ گیا، صاف ستھرا پانی، تو اب وہ خاتون بھی فارغ ہو گئی اور وہ 2 بچیاں فارغ ہو کے اسکول جانے لگی ہے. تو فیمیل انرولمنٹ بھی بڑھ گئی ہے اس کے نتیجے میں. اور وہ جو خاتون کو ٹائم 2-4 گھنٹے بچ گیا ہے، وہ ہم لائیولیہوڈ ایکٹیویٹی پہ اور وومن امپاورمنٹ کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو کام شروع کروا دیا ہے. مختلف قسم کی اسکیمیں اور سافٹ لوننگ اور مائکرو کریڈٹس دینے شروع کر دیے. پروگرام شروع ہوئے کا آغاز. تو اس لیے ایجوکیشن کے سیکٹر، اور میں آپ کو اور سے گزارش کروں، ویری انٹرسٹنگ، کہ 71 میں نے گزارش کی کہ تعلیم کا پہلی مرتبہ باضابطہ نظام قائم ہوا، لیکن آزاد کشمیر میں 72 اور 75 کے درمیان سردار عبدالقیوم خان جب صدارتی نظام حکومت کے تحت صدر بھی تھے اور چیف ایگزیکٹو بھی تھے، تو اس وقت عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جو ہمارے نومیڈز ہیں، بکروال برادری ہے، جپسیز کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ نومیڈز ہیں جو بے گھر لوگ ہیں، بکریاں لے کے سردیوں میں ادھر جاتے ہیں، مال مویشی کو ادھر جاتے ہیں. تو 73 اور 4 میں ان سب کو بھی میڈیکل اور ایجوکیشنل کور حاصل تھا. یہ 6 مہینے جب سردیوں کے پنجاب میں جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے استاد استانیہ میڈیکل کور ساتھ ہوتا تھا، اور 6 مہینے جب بابو سر ٹاپ کی طرف جاتے تھے میڈیکل فیسیلیٹیشن مسلسل رہتی. جی میڈیکل اور ایجوکیشنل دونوں کور سردار عبدالقیوم خان نے ایکسٹینڈ کیے تھے mid 70s میں اس نظام کو، جو آج یورپ آج اسٹڈی کر رہا ہے ان کو، اور ہم 40 سال پہلے آزاد کشمیر اس مقام پہ تھے خدا کے فضل و کرم سے. تو اسے گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایجوکیشن گیٹس ٹاپ پرائرٹی. ابھی ہمارے بلکہ میں ابھی چند ہفتے پہلے میں نے ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ چھوڑا ہے، پرائم منسٹر بنتے ہی سارے ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کیے، ایجوکیشن اپنے ساتھ رکھا. Just so you can focus more. ایک تو ہم نے فوکس یہ کیا کہ ابھی اس مہینے میں 840 پرائمری اسکول، 1680 فیمیل ٹیچر کے سپرد ہم کر رہے ہیں، جابز کریٹ کر دی ہیں. اور ایک وقت میں اتنے چھوٹے علاقے میں بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہمارے، تو پڑھی لکھی جوان سال 1680 خواتین کو اس مہینے میں، جب آپ سے اپریل میں بات ہو رہی ہے، ہم انڈکٹ کر رہے ہیں، اور وہ پرائمری ایجوکیشن ساری خواتین کو دے رہے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم نے شروع کر دی ہے، 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں اسکولوں میں. اور سارے اسکول high schools have been converted into technical training centers for afternoon purposes between 2 and 5 p.m. اور میں I'm glad، میں سمجھتا ہوں آؤٹ گوئنگ ایک پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب تھے، تو جب یہاں میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں تو 8 سال کنسلٹنٹ راستہ نہیں بتا سکے کیا کریں، نیفٹیک کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا. تو انہوں نے پھر حکم دیا کہ میری موجودگی میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ماڈل، سردار عتیق والا ماڈل اڈاپٹ کرو اور چاروں صوبے پاکستان میں وہی اختیار کریں. اور میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں، لیکن بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میری موجودگی میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جو سردار عتیق نے کشمیر میں کیا ہے، بلکہ آن لائٹر سائڈ کہنے لگے کہ پرائم منسٹر صاحب 8 سال ہو گئے ہمیں دنیا کے کنسلٹنٹس کو راستہ نہیں دکھا سکے. میں نے کہا سر وی آر ویری اسمال ایڈمنسٹریشن، پور ایڈمنسٹریشن ود نو منی ایٹ آل، تو ہمارے پاس تو کنسلٹنٹس نہیں ہیں، ہم اس کو پراپر استعمال کرتے ہیں. یہی کہنا چاہ تو اس کو انہوں نے جائے کیا، انہوں نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ پاکستان سارے میں یہی کرو. گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم گرین اینڈ اسکل کشمیر کے وی این، سرسبز و ہنرمند کشمیر کا جو اقتصادی نصب العین ہے، معاشی نصب العین ہے، اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. یعنی اقبال فالو ہو رہے ہیں، اور علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، جو اقبال نے کہا، آپ پوری طرح سے اس پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے، کچھ چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاس ایک کشمیر کمیٹی ہے، ہمارے پاس ایک پوری منسٹری ہے جو کشمیر افیئرز، وزارت امور کشمیر آپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتی ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، آپ کو وہ تمام تر وسائل مہیا کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کی ذمہ داری پاکستان نے پہلے دن سے لی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوارڈینیشن میں کہیں کہیں ہارمنی کا پہلو مسنگ ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے. پہلے 2-3 منسٹرز تبدیل ہوئے، افراد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تراویح صاحب بہت ساری دنیا میں وہ جو مین بیہائنڈ دی گن وہ کاؤنٹ کرتا ہے. It's more important. جی ہاں، تو ابھی نئی حکومت بنی ہے، ایک بڑی وسیع البنیاد نیشنل براڈ بیسڈ نیشنل گورنمنٹ ہے. تو اس میں
نئے منسٹر قمر زمان قاہرہ صاحب سے میری میٹنگ ہوئی ہے. میری کوئی واقفی نہیں تھی, ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, تو اس میں مجھے بہت مجھے خوشی ہوئی کہ انہیں ٹپیکل ڈے ٹو ڈے مسائل کے علاوہ انہیں کشمیر کا معاملہ بیک ڈور ڈپلومیسی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. سیکرٹری نئے سیکرٹری کشمیر سلمان صدیق بھی تھے, اور میرے اپنے پرنسپل سیکرٹری چودھری منیر بھی تھے, اور ہم 3-4 لوگ بیٹھے رہے کوئی خاصا وقت. کٹسی کال کے لیے میں گیا, جب حکومت بنی ہے تو مجھے فوراً باہر جانا پڑا, برسلز وغیرہ. اور ہاؤس مجھے آپ کے انٹرنیشنل وزٹس کے حوالے پہ بھی بات جی میں اس پر ایک گزارش کروں تو وہ یہ جو ہمارے درمیان کوآرڈینیشن ہے, کشمیر کونسل ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے. یہ بھٹو صاحب کے دور میں یہ کونسل بنی تھی, اور کوئی بھی پرائیویٹ پاکستان ایکس آفیشو چیئرمین ہے اس کونسل کا. اس طرح یہ کونسل کام کر رہی ہے. کبھی کبھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بلیم گیم شروع ہوتی ہیں, لیکن میرا اپنا مختصر سا تجربہ ہے, میرا کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے گورنمنٹ کی ورکنگ کا. 2 سال میں میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کام ٹھیک سمجھتے ہوں, ٹھیک جانتے ہوں, اور اپنے کام میں مصروف ہوں, تو آپ کو اس فتنے فساد کا وقت ہی نہیں ملتا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ میری ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے, مظفر آباد اسلام آباد کے تعلقات مجھے بہت بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اس مثبت سوچ کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ویورز ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو کو پھر سے شروع کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل وزٹس جو کہ آپ نے کی, اور جس کے نتیجے میں کہ ایک ایسا ریچ آؤٹ کہ جہاں پہ کہ آپ ڈیفائن کر سکے کشمیر کو, اس کے کاسٹ کو, اس کے مطلب کو, اس تمام تر اسلوب کو, جس سے کہ لوگ اس طرح سے واقف نہیں تھے جس طرح سے کہ واقف ہوئے آپ کے وزٹس کے نتیجے میں. کچھ اس حوالے سے بات کریں گے؟ جی صاحب, ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ کشمیر کو میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ انٹرنیشنلائز کیا انڈیا نے. ہمارا ایک 1.5 ملین کشمیری ڈائس پورا دنیا میں موجود ہے. ابھی ہمارے لوگ اگر برطانیہ میں جائیں تو تنہا برطانیہ میں 8 لاکھ آزاد کشمیر کے باشندگان صرف برطانیہ کے اندر موجود ہیں. کونسلرز ہیں اور بیوروکریٹس ہیں, بڑے پرومیننٹ پوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں. ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں, ہاؤس آف لارڈ کے ممبرشپ میں لوگ چلے گئے. تو ایک تو یہ وہ پہلو ہے کہ ان کے ساتھ ایک ربط و ضبط قائم رکھنا ہوتا ہے, چونکہ دنیا میں دہشت گردی, ٹیررزم, بے شمار باتیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ دنیا میں جہاں بھی ہیں, اور ہمارے لوگ وہ جو ہیں ان کی بیک ہوم ایک ریلیشن شپ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کے اندر بھی اور اس سوسائٹی کے اندر بھی اپنے لوگوں کے ذریعے ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں. ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. دوسرا, کشمیر کے حوالے سے ہمارے 3-4 سینٹرز کام کر رہے ہیں. برسلز میں بیرسٹر ترمبو, مجید ترمبو ایک سینٹر چلا رہے ہیں یورپین پارلیمنٹ کے اندر. اسی طرح نذیر شال ایک لنڈن میں چلا رہے ہیں کشمیر سینٹر, اور ڈاکٹر غلام نبی 5 واشنگٹن میں. 3 ہمارے بڑے پرومیننٹ کشمیر سینٹرز ہیں. ابھی جن وزٹس کا آپ ذکر فرما رہے تھے, میں ابھی حال ہی میں برسل سے اور ہاؤس آف کامنز میں کچھ میٹنگز اٹینڈ کر کے آیا ہوں. 2 روزہ گلوبل ڈسکورس تھا بلجیم کے اندر, برسلز کے اندر. اس میں جتنے ڈیلیگیشنز ہیں ان سب کو ملنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو بات کرنے اور سننے کا موقع ملتا ہے. انڈین بھی, جنرل مہتا بھی تھے, اور بڑی پرومیننٹ لوگ تھے اس میں. اس 2 روزہ کلوزنگ اس کی میں نے کی, اور اسی طرح اوپننگ کسی نے کی تھی, اور بیچ میں بہت موقع ملا. پھر میں اس سے کچھ دیر پہلے واشنگٹن میں تھا, نیو یارک میں تھا, اور پھر مونٹی ویڈیو میں لیٹن امریکہ میں تھا. باقی باتوں کے علاوہ ایک یہ ہے کہ باہر چلنے پھرنے سے, اور میں خود ہی نہیں, ہماری ساری لیڈرشپ, سردار قیوم خان صاحب نے یہ کام شروع کیا, بیرسٹر سلطان محمود صاحب جاتے رہے, سردار سکندر یار خان صاحب, خالد ابراہیم صاحب, خورشید صاحب مرحوم اب زندہ نہیں رہے, کہ ہماری سردار ابراہیم خان صاحب, یہ سارے لوگ باہر آتے جاتے رہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کو اپنی بات بتانی اور سنانی ہوتی ہے. اس کا بہت فرق پڑتا ہے. ابھی مجھے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے دعوت ہے, امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, یونیورسٹی ہے وہ, اس میں اگلے مہینے مجھے وہاں ہونا ہے 3-4 روز کے لیے. جا میں نہیں سکوں گا, لیکن سیول یونیورسٹی سے مجھے 15, 14, 15, 16 مئی 3 دن مجھے دعوت ہے. تو یہ باہر جانے کے باقی باتوں کے علاوہ کئی باتیں آپ ویوز ان کے ساتھ اپنے شیئر کرتے ہیں اور ان سے ویوز لیتے ہیں. مثلا ابھی جب میں گیا ہوں تو 2-3-4 باتیں کرنے کا موقع ملا. ایک تو یو این ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہم نے فارن افیئرز منسٹر کانفرنس تھی OIC کی, اس میں شرکت کرنی تھی. تو ان مختلف جگہوں پر مختلف باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے, جن پر پھر آپ کو ایک بین الاقوامی رد عمل بھی معلوم ہوتا ہے. مثلا میں نے تجویز دی کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر should be declared as a nuclear free state. انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں کو ایک نیوکلیئر محاذ پر فیس سیونگ ہم نے مہیا کر دی ہے. کیا کہ اگر دونوں نے کشمیر کے اندر نیوکلیئر ویپنز یوز نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کی اپنی مرضی ہے
کہ وہ جا کے اس کو کہاں استعمال کریں گے. تو گویا کہ ہم نے کہا کہ ہماری اسٹیٹ کو آپ نیوکلیر فری اسٹیٹ رہنے دیجیے. ابھی میں نے برسلز میں یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو مل کے ایک جوائنٹ ڈیولپمنٹ فنڈ قائم کرنا چاہیے جو کشمیر میں دونوں طرف بے پناہ ڈیوسٹیشن ہوئی ہے. تو دونوں ملک یہ ذمہ داری قبول کریں کہ دونوں مل کے دونوں طرف فائنینشلی فیسیلیٹیٹ کریں. جی فیسیلیٹیٹ کریں. چونکہ جوائنٹ مینجمنٹ کی بات پہلے پریزیڈنٹ مشرف کر چکے ہیں. جوائنٹ بینیفٹس کی بات میں خود کر چکا ہوں کہ اگر پانی جموں سے آتا ہے, سری نگر سے آتا ہے, مظفر آباد میں اگر میں 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہوں, پانی تو میں واپس نہیں بھیج اس کے سکتا, نتیجے پورا کشمیر لیکن بینیفیشری ہوگا. میں واپس بجلی بھیج سکتا ہوں, یہاں سے گیس بھیج سکتا ہوں. ابھی سری نگر سے آئے ہوئے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کو آزاد کشمیر میں ہم نے روزگار دیا ہے, ملازمت دی ہے. اور میں نے اعلان کر کے رکھا ہے کہ کشمیر کے پڑھے لکھے جو بے روزگار لوگ ہیں, میں نے کہا کہ آزاد کشمیر تشریف لائیں. اور پہلے مرحلے میں جو 1-2 بیچز آئے ہیں ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز کے, اور ہم نے 1 ہفتے کے اندر ان کو آنے کے بعد آزاد کشمیر میں امپلائمنٹ دے دی ہے. ابھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو وہاں پہ داخلے دیں. آپ سری نگر میں اچھے ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ان کے ہمارے مقابلے میں اچھے ہیں, بہتر ہیں. تو یہ ایک جو ماحول ہے, اس کو ہم بیرونی دنیا میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں اس کا بہت فرق پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ اوپینین فارم ہوتا ہے, اوپینین فارم ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ کشمیری شوڈ بی الاؤڈ ٹو ایکٹ ایز اے برج آف پیس بٹوین 2 کنٹریز, کہ ایک امن کے پل کا کردار ادا کریں. ہم نے کہا کہ کشمیر شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز اے نیوکلیئر فری اسٹیٹ. اور ہم نے کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان بوتھ ایک جوائنٹ فنڈ سیٹ اپ کریں جو کشمیر کی اسٹیٹ کو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہو, اور وہ آر پار کے سارے کشمیر کے سارے حصوں کو جو ارتھ کویک سے, زلزلے سے, فلیش فلڈ سے جو ڈیوسٹیشن ہوئی ہے, اور ہندوستان کی انڈسکریمنیٹ فائرنگ جو 20 سال تک جاری رہی ہے سرحدات کے اوپر, اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے کام کریں. تو یہ باہر آنے جانے کا بے پناہ فائدہ ہے. پھر واپسی میں مثلا میں نینا گل سے ملا, وہ انڈین, شی از این انڈین لیڈی, وہ یورپین پارلیمنٹ کی ممبر ہے. تو میں نے کہا جی آپ مظفرآباد تشریف لائیے, وائی ڈونٹ یو وزٹ مظفرآباد. پہلے کبھی وہ آئی تھی شاید. اب میں نے باقی جو فرینڈس ملے, جرمن ملے, ان کو میں نے انوائٹ کیا ہے, امریکنس کو انوائٹ کیا ہے. ان لوگوں کی آنے جانے سے ایک دوسرے کو جان سکیں, سمجھ سکیں. ایلبر براک نے کھانا کیا میرے لیے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دوبارہ تشریف لائیے. جیمز ایلس اور باقی لوگ بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں. جو ابھی ہاؤس آف کامنز میں ہم تھے تو 3-4 برٹش منسٹر تھے میرے اس فنکشن میں. پاکستانی ڈپٹی ہائی کمشنر بھی موجود تھے, ڈاکٹر ملیہ لودھی پاکستان آئی تھی. تو یہ ساری یہاں پہ میں آپ سے کہوں کہ کیونکہ آپ نے ایک بہت بھرپور تاثر دیا, یقین وزٹس کے نتیجے میں تاثر بھی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ نے وہ سارے سلسلوں کو جو کہ متعلق ہیں کشمیر کے, ان سے آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا, اور لوگ سمجھ سکے کہ کشمیر کے وسائل کیا ہیں, کشمیر کے مسائل کیا ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ان مسائل کو اور وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ کس طرح کے آپ تعلقات کو دیکھتے ہیں, فورسی کرتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ اس اتحاد میں جس میں کہ 3 جماعتیں شامل ہیں, بڑی 3 جماعتیں, ان کے ساتھ آپ کے اپنے تعلقات کیسے ہیں؟ ایک تو میں آپ سوال, اصل میں ایک ہی سوال میں 2 بڑے امپورٹنٹ سوال ہو گئے. سوال کے ابتدائی حصے کے لیے میں ایک جملے میں گزارش کروں کہ وسائل اور مسائل کے حوالے سے آپ نے ریاست کی بات کی, کہ ریاست جو ہے جموں و کشمیر, میں صرف اگر آزاد کشمیر کو لوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ JNK کی, جموں و کشمیر کی, اور آزاد کشمیر کی, اور بہت سارے علاقوں کی بے شمار ضروریات ہیں جو صرف موقع ملے تو میں آزاد کشمیر سے پوری کر سکتا ہوں. اور پھر میں یہ جو نیچرل پوٹینشیل ہے, ریسورسز ہیں, یہ میں سارے جنوب ایشیا کو آفر کرنا چاہتا ہوں. اس وقت ہماری ضرورت آزاد کشمیر میں 300 میگا واٹ ہے بجلی کی, آنے والے 20 سالوں میں 500 میگا واٹ ہے. اس وقت جو ایک پروجیکٹ جب میں نے ٹیک اوور کیا ہے تو نیلم جیلم ہائیڈل میں میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا. ابھی اس وقت 130 بلین, 1 خرب اور 30 ارب روپے کا پروجیکٹ مظفرآباد میں شروع کروا دیا ہے. خدا بھلا کرے پریزیڈنٹ پاکستان کا, پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا, اور پھر شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں 5 دفعہ یہ پروجیکٹ ڈفر ہوا, اور سومرو صاحب کا خدا بھلا کرے, ان کی کابینہ کا جو بری حکومت تھی, انٹرم گورنمنٹ تھی, انہوں نے وہ پروجیکٹ اپروو کیا. اب 1000 میگا واٹ بجلی میرپور میں پیدا ہو رہی ہے, 1000 میگا واٹ مظفرآباد میں اور شروع کر دی ہے. 23 کے قریب چھوٹے اور درمیانی سائز کے ہائیڈل پروجیکٹ میں لگا دیے ہیں. اس پوٹینشیل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساری سری نگر کو اور جموں کو ہم بجلی دے سکتے ہیں, ہم لداخ تک کو بجلی دے سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نیشنل پوٹینشیل ہے, ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا ماحول پیدا ہو کہ سارا جنوبی ایشیا اس سے مستفید ہو. دوسرا اپنے بڑا امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاست نے ایک بالکل یونیک کروٹ لی ہے. اتنی براڈ بیسڈ, اتنی بڑی نیشنل کولیشن گورنمنٹ موجود ہے, اور یہ خوشی کا مقام ہے کہ پاکستان میں ٹالرنس کا, ایکوموڈیشن کا, ہارمونی کا پولیٹیکل کلچر انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گیا. اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ, نواز شریف صاحب
اور زرداری صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی، اور پھر اسفندیار ولی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان تمام لوگوں کا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جس اسپرٹ کے تحت منفرد واقع ہوا پاکستان کی تاریخ کا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کمپلیٹ یونینیمیٹی کے ساتھ اتنا کانسنسس پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا. ایم کیو ایم نے بھی ووٹ دیے، پی ایم ایل کیو نے بھی ووٹ دیے چودھری شجاعت صاحب پرویز الہی صاحب کی قیادت میں. تو ان تمام لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے بھی اکٹھے رہتے تب بھی ٹھیک تھا، لیکن جو براڈ بیس کولیشن موجود ہے، جہاں تک میرے تعلقات کا سوال ہے، مظفر آباد کی گورنمنٹ کے تعلقات کا سوال ہے، تو ہم تو میرا پورا یقین ہے کہ مظفر آباد اور اسلام آباد کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ بہت بہتر رہے گی. میں البتہ یہاں کی حکومت کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں. خدا کا شکر ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوئی ایک پارٹی شاید حل نہیں کر سکتی تھی، کوئی ایک حکومت سیٹل نہیں کر سکتی تھی. اب یہ اتنی بڑی جو کولیشن ہے، کیونکہ خوشائند بات یہ ہے کہ اس کولیشن کے ذریعے سے یہ وہ حل ہو سکیں گے، آسانی سے حل ہو سکیں گے. اس لیے میں ایک چھوٹے سیاسی کارکن کی حیثیت سے میری ہمبل تجویز یہ ہوگی کہ تمام اختلافات کو شن کر کے، بلا کے، دبا کے، اس کولیشن کو اور اس کی اصل اسپرٹ کو، جو پازیٹیو اسپرٹ ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے. یہ بات میں اپنے تجربے اور تاریخ کے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ مثبت مقاصد پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت دیر تک اپنا سفر جاری رکھتے. لیکن اگر اتنے بڑے کام میں کوئی منفیت بیچ میں آ گئی، کوئی نیگیٹیوٹی آ گئی، کوئی چیز اگر کسی کی محبت میں یہ جو حب علی میں کوئی الائنس ہے وہ 20 سال چل سکتا ہے، یہ بغض معاویہ میں ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنی دیر چل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ nobody to suggest such like thing، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مستحکم ہوگا تو کشمیر کا حل آسان ہوگا. پاکستان میں پولیٹیکل، اکنامک، ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلٹی ہوگی تو کشمیریوں کی مزریز اور ایگریز کم ہو سکیں گی، قتل و غارت گری کم ہوگی. پاکستان مستحکم ہوگا تو انڈیا کے لیے بھی ایک ٹریڈ اور انرجی کے کاریڈور کا کام کرے گا. پاکستان مستحکم ہوگا تو انڈیا آسانی کے ساتھ سیکورٹی کونسل میں جا سکتا ہے، اور انڈیا کو پاکستان پروپوز کر سکتا ہے کہ وہ سیکورٹی کونسل میں جائے، اور انڈیا واپس میں جواب میں پروپوز کرے کہ پاکستان نیوکلیر کلب کا ممبر بنے، انٹرنیشنل نیوکلیر کلب کا ممبر بنے. اس لیے ہمیں پاکستان کی سلامتی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. دیکھیے یہ جو موجودہ پاکستان ہے، اس کی اندرونی پالیٹکس میں ہم حصے دار نہیں ہوتے، لیکن پاکستان کی سلامتی کے تقاضوں سے غافل نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ یہ ملک جو ہے، دیکھیے ہم نے قرارداد علاقے پاکستان کی ہمیں پاکستان سے پہلے منظور کی، اور پھر سردار عبدالقیوم خان نے 70s میں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیا. ایک ایسا نعرہ دیا کہ بس اس سے حرفی تحریر میں ساری قوم کا مستقبل محفوظ ہو گیا. سردار صاحب یہ بتائیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، مجاہد اول ہیں سردار قیوم صاحب، اور اس بات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. پاکستان میں بے پناہ محبت کی جاتی ہے کشمیریوں سے، اس کا ثبوت صرف اور صرف ارتھکوئک نہیں ہے. میرے خیال میں مسلسل اتنے سالوں سے، 60 سالوں سے ہم نے اس محبت کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہر حکومت میں، ہر آنے والی حکومت نے کوشش کی ہے کشمیر کے ساتھ ہر حوالے سے ایک بہتر تعلق کو اپنے سامنے رکھے، مد نظر رکھے، اور اس کے نتیجے میں چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے، پالیسیز کے حوالے سے، ڈیسیجن کے حوالے سے، اور بہت سارے دوسرے حوالوں سے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کولیشن گورنمنٹ کو جو کہ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں، اور آپ کی ایک آواز جو کہ یقیناً حقیقت پہ مبنی ہے، جہاں پہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کولیشن کے ذریعے سے اور بہتر خدمت کی جا سکتی ہے، اور آپ نے یہ بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے کہ جہاں پہ کہ ان کو اتنے بڑے اس کے ساتھ انڈورس کیا گیا کہ جہاں پہ تقریباً کچھ ہی تھے جنہوں نے کہ میرے خیال میں ان کو انڈورس نہیں کیا، ورنہ تو سبھی نے ان کو انڈورس کیا، کمپلیٹ سبھی نے کیا. اور ہال میں تو اور میرے خیال میں اس میں تو کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو اپوزیشن کشمیر میں، جو اپوزیشن جو کہ اس کولیشن کو اپنے لیے ملٹیپلائی کرنا چاہتی ہے اور اس سے ریچ آؤٹ کر رہی ہے، آپ کا ان کے لیے کیا پیغام؟ میں اسی کے ساتھ یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب کشمیر کا ذکر کرتے ہیں اور کولیشن کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور 70s میں جو ہماری کشمیر پالیسی ہے اس کی مین آرکیٹیکٹ ذوالفقار علی بھٹو تھے. بالکل صحیح. اور کشمیری ابھی تک اس بات کو بول نہیں سکتے جو انہوں نے کہا کہ وی ول فائٹ فار 1000 ایئر، ایٹ گراس اینڈ گیٹ کشمیر، کہ گھاس کھائیں گے 1000 سال لڑیں گے اور کشمیر آتے ہیں. ان کے الفاظ ہیں جو میں نے دہرائے. اور پھر انہوں نے ایک منفرد کام یہ کیا کہ کشمیریوں کو آزادی، حق خود ارادیت اور پاکستان کے ساتھ سالیڈیرٹی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک منفرد کال انہوں نے دی، جو اسٹیٹ وائڈ اس کا رسپانس ملا ان کو، اور ایک ایسی منفرد وہ ہڑتال تھی جو شاید کشمیر کی تاریخ میں دوبارہ ہوتی ہے، نہیں میں نہیں کہہ سکتا. اس لیے
جس کشمیر پالیسی کو لے کر بھٹو صاحب، بلکہ پیپلز پارٹی کی بنیادی کشمیر پالیسی کے اوپر ہے، کشمیر کے اوپر ہے، اس کی حکومت اس پارٹی کی. اس لیے ایک تو لوگوں کو بجا طور پر اچھی امید رکھنی چاہیے. دوسرا جو آپ نے کہا، اور میاں نواز شریف صاحب بہت بڑی پارٹی ہے، وہ خود کشمیری نسل ہیں. اگر جواہر لال نہرو ساری زندگی یہ کہہ سکتا تھا کہ جی میں ہندوستان کا کشمیری وزیر وزیر اعظم اعظم ہوں، تو نواز شریف صاحب کو تو اس کا بھی خیال یقیناً ہمیشہ رہا ہے انہیں. آزاد کشمیر کی جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، ابھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، کہ آزاد کشمیر میں جو کلچر ہے رواداری کا، بھائی چارے کا، مروت کا، مودت کا، محبت کا، اسے ہم سیاست میں قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم اسے پارٹی پالیٹکس کی نظر نہیں کرنا چاہتے. مسلم کانفرنس کی اس وقت حکومت ہے، اور 4 معروف مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس کی اتحادی ہیں. ایک صاحبزادہ عتیق الرحمان فیض پوری بریلوی مکتب فکر کی بہت بڑی جماعت ہے، اس کو ایڈ کر رہے ہیں. سید غلام رضا شاہ نقوی جو فقہ جعفریہ اور اہل تشیع کی بہت بڑی طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ہماری کولیشن ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر پروفیسر شہاب الدین مدنی وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، جو وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور مولانا طیب کاشمیری جو جمعیت علماء اسلام کے جو کشمیر چیپٹر کے لوگ ہیں، ان کی دیوبندی مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں. اب اگر اس ساری بات کو آپ دیکھیں کہ 4 مذہبی جماعتیں ہیں اور ریاست کی سب سے پرانی جماعت حکومت کے اندر ہے، تو وہاں ایک پارلیمانی اپوزیشن بھی ہے. پارلیمانی اپوزیشن میں پیپلز پارٹی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آزاد کشمیر میں. یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے کہ صاحبزادہ اسحاق ظفر جب زندہ تھے تو جس دن وزیر اعظم آزاد کشمیر ہاؤس میں گیا، منتخب ہوا، اسی روز آزاد کشمیر میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نوٹیفائی ہوا. یہ آپ کو جنوبی ایشیا میں بہت کم یہ بات ملے گی، اور اس میں ظاہر ہے کہ میرا دخل ہو سکتا تھا، اور ہم نے پوری کوشش کی اور اسی روز نوٹیفائی ہوئے. اور پھر وہ بڑی محترم شخصیت تھے، سینئر پولیٹیشین تھے. ابھی ان کے انتقال کے بعد سردار قمر زمان خان ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. آزاد کشمیر کی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود صاحب بھی ہیں. انہوں نے پاکستان پی ایم ایل ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ پی ایم ایل این ہے یا پی ایم ایل کیو ہے یا پی ایم ایل کشمیر ہے، لیکن ایک پارٹی انہوں نے ان کی اپنی ہے. ایم کیو ایم آزاد کشمیر میں 2 سیٹیں ان کی. اسی طرح سردار ابراہیم خان صاحب کے فرزند خالد ابراہیم صاحب جے کے پیپلز پارٹی وہ ہے. تو ہماری ہاؤس کے اندر بھی اور باہر بھی پوری طرح رواداری کا ایک ماحول ہم نے قائم رکھا ہوا ہے. لیکن آپ کے پاس جو ریکنسیلیشن ہے، جی اور اب پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ جو ہے یہاں پر بھی ہے، جو کہ ریکنسیلیشن کی بات کرتی ہے. اس ریکنسیلیشن کو پریزیڈنٹ نے انیشیٹ کیا. زرداری صاحب اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتے ہوئے انہوں نے اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا ہے. یہاں پہ ایم کیو ایم سے بھی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس بھی ایم کیو ایم ایک ریالٹی ہے. آپ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑے کینوس کی بات کرتے ہیں. ان کے الحاق کو، ان کے مل جانے کو آپ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتری سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسی صورت میں جس میں کہ ہم ایک کشمیر کی بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں اور ہر حوالے سے آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، نئی جو آپ کی یوتھ ہے، جس کو کہ میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ عثمان علی خان جو کہ صاحبزادے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، وہ یوتھ ونگ کو لیڈ کرتے ہیں مسلم کانفرنس کے. مجھے بتائیے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ یوتھ کے حوالے سے اور پاکستان کے یوتھ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسی تحریک جہاں پہ کہ یہ بچے جو ہماری نسل ہے، آنے والی نسل ہے، یہ بھی ایک دوسرے کو اتنا ہی کمپلیمنٹ کر سکیں؟ کیا ایسی کوئی سوچ ہے؟ یہ تو پاکستان اور کشمیر کی بات تو اپنے گھر کی بات ہے. میں ابھی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس تھا ڈاکٹر مائک کے ساتھ، اور پھر ایسٹ برمنگھم کالج میں تھا. ہم نے یہ کوشش کیا کہ ابھی بیرونی دنیا میں بچوں کی نئی نسل کی سطح پر ایک ایکسچینج پروگرام انٹروڈیوس کروائیں. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، بہت ٹپیکل بات یہ ہے کہ چوری غلام عباس جب انہوں نے یہ تحریک شروع کی کشمیر میں، شیخ عبداللہ جو موجودہ عمر عبداللہ ہمارے نوجوان لیڈر کشمیر کے نیشنل کانفرنس کے صدر ہیں، ان کے دادا محترم، یہ تمام لوگ ابتدائی جوانی میں تھے. سردار القیوم خان نے تحریک شروع کی 22 سال کی عمر میں تھے. اس سے لے کے اس وقت تک کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس کی ایلڈر جنریشن کا اور نئی نسل کے درمیان کوئی جنریشن گیپ پیدا نہیں ہوا، خدا کے فضل و کرم سے. یعنی کمیونیکیشن اسی جی طریقے سے، کوئی گیپ نہیں. اسی طرح سے ہے. البتہ یہ جو بات آپ نے تجویز کی ہے، ہماری بڑی خواہش ہے، اور ماضی میں بھی اس پر کوششیں ہوئی ہیں، ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پریس کے لوگ، ہمارے بار ایسوسیشن کے لوگ، پریس کلبز کے لوگ، ہمارے میڈیا کے لوگ، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری خواتین، ہماری این جی اوز، ہماری ٹریڈ یونین، انہیں پاکستان بھر کے اندر اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے وقتاً فوقتاً میں دوستوں کو دعوت دے کے آزاد کشمیر لے کے جاتا رہتا ہوں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ انٹریکشن بڑھنا چاہیے، اور یہی بات ہم کشمیر کے اندر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پار جانے کا موقع ملے، پریڈ ہو،
اور لوگوں کو یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی، اور اچھا ہوا کہ آپ کا فقرہ مکمل یوں نہیں ہوا، کیونکہ میرے خیال میں اس گفتگو کو ابھی اور آگے بڑھنا ہے۔ معزز ناظرین، میرے خیال میں جتنا ہم مستفید ہوئے، اٹ واز اے گریٹ آنر کہ سردار عتیق صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے اتنا وقت ہمیں دیا۔ ان محبتوں ہی کے نتیجے میں پاکستان اور کشمیر ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھ سکتے ہیں، ان تمناؤں کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار کشمیر کو اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈاکٹر عمار ترابی کو اجازت دیجیے، محتاج دعا، خدا حافظ۔ چھیالیس ہزار لوگ شہید ہو گئے، 33,000 زخمی ہو گئے،